के भी बहुत सारे मुहिब्बीन जहाँ पर हैं, नाक़िदीन लोग भी हैं, तनकीद भी करते हैं, हेटर्स हैं। हर भौंकने वाले कुत्ते को अगर हम जवाब देने लग जाएंगे कि हम मंजिल खो देंगे। कुछ इस तरह का आपने दावा किया था तहरीर में, जो बज़ाहिरन एक नामुमकिन लग रहा था और बहुत सारे लोगों की तरफ से तनकीद का निशाना भी आप बने थे, तो वो आपकी तरफ से मुबालगा आरी हो गई थी या आज भी उसी दावे पर? 100% तो कोई भी पाक नहीं है, मासूम तो कोई भी नहीं है। चाहिए ना मैं घबराता हूँ ना मुझ पर असर होता है। इस मामले में इंसान को थोड़ा सा ढीठ भी होता है। मेरे लिए तारीफ और तनकीद कोई हैसियत नहीं रखती। कसर जो कर सकते हैं करें। तो मैंने भी इसका नहीं सोचा, मुझे अंदाजा नहीं था क्योंकि मैंने बस में बहुत कम समय, तो एक तूफान वो था कि भाई सर गाजी मिनी व्लॉग, तो ये बताएं कि उसका ख्याल आपको कैसे आया और वो उसका मवाद आप कहाँ से? हमारे गुरु हैं इस फन में भाई अब्दुल वदूद साहब, औरतों की पीठ दिखाते हैं, उनका सीना दिखाते हैं। था वो हर एक को कहते थे आप भी शुरू करो, आप भी शुरू करो, आप भी शुरू करते रहे। मैंने 580 डायरियां लिखी। ये थोड़ा सा इसके लिए बेशर्म होना पड़ता है। आज मेरी बर्थडे आपको पता होना चाहिए, फिर मैं बताना नहीं चाहता। कौन पीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, जो अराई हो जमीने ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो उस प्रिंट मीडिया को छोड़कर आपने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे शिफ्ट हुए? लिखने का फन कभी खत्म नहीं। ड्रामे जितने बनते हैं सबसे पहले ड्रामे लिखे जाते हैं, फिल्में जितनी बनती है फिल्में सबसे पहले लिखी जाती है। मेरा भी लिखने का असल है, बोलने से मैं घबराता हूँ। तहज्जुद की नमाज पढ़ी और आपने, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये दिखलावा, इस पर आपको सवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत सारे काम सवाब की नीयत से नहीं किए जाते ना। कुल कितनी किताबें लिखी और उन किताबों में सबसे ज्यादा पसंदीदा आपके नजदीक कौन सी किताब? शेख उसामा की जब वफात हुई थी 2011 में, उन पर लिखी थी। शेख उसामा पर कोई किताब नहीं थी। कोई एक किताब भी लिख लेना उसकी नस्लें खाती रहती है, उसको खत्म नहीं। हरमैन शरीफैन का सफरनामा लिखा था, उस 5 के अखराजात उस एक किताब की राइटिंग से पूरे हो गए। और ये जो बाहर ममालिक का सफर करते जा रहे हैं, एक हैवी बजट आता है, तो इसमें ये सब अपने खर्चे से करते हैं या फिर आपके स्पॉन्सर्स भी होते हैं? इसका मैंने जवाब दे दिया है। सर जी, आपका एक तो जामिया से वजीफा है और इसके अलावा एक आपका किताबों का सिलसिला है, तो इसके अलावा भी किसी और कारोबार से आप वाबस्ता है? फक्र व फाका इंसान को कुफ्र तक ले जा सकता है। और एक मतलब मैं दिलचस्प वाकया सुनाऊं। अब वो पढ़ती जा रही तो मैं सबदा दे, जब हम थक जाते थे चाय वाय पी लेते थे, कॉफी पी लेते। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के साथ आपके बहुत सारे व्लॉग्स में भी तस्वीर वीडियोस बनाती रहती है, तो हजरत के साथ आपका ताल्लुक कैसे जुड़ा? हम शाम को जाते थे हजरत के पास, हजरत की खिदमत भी करते थे। फिर 2006 में जब मैंने रोजनामा जंग में कॉलम लिखने लगा, बाकायदगी से आने लगा। शेखुल इस्लाम साहब आज भी अखबार पढ़ते हैं और यानी बाकायदगी से पढ़ते हैं। तो एक दफा मैं गया तो शेख साहब ने देखा कि फलां आपके कान बहुत अच्छे आए थे, कसर जो कर सकते हैं करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं जामियत रशीद की इल्मी माहौल में। जब से जामियत रशीद कायम हुआ तब से जामियत रशीद में सहाफ़त में अगर किसी का नाम आज तक जिंदा है और टॉप लेवल पर है, जो हमारे खुद उस्ताद भी हैं, हमने खुद जिनसे सहाफ़त सीखी है और आज मेरा ये एजाज़ हो रहा है कि उनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। मौलाना अनवर गाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने शागिर्द को अपने वक्त दिया पॉडकास्ट के लिए। आप अपना तारुफ करवा दीजिए और साथ में ये भी बताइए कि जामियत रशीद से आपकी वाबस्तगी कैसे हुई थी, शुरू कैसे हुई थी, यानी कि जामियत रशीद के साथ आपका लिंक कैसे हुआ था, और साथ में इसी ज़मन में आप अपना तारुफ भी करवा दीजिए कि कहाँ से आपने इल्म हासिल किया। देखें, जब मैं 40 साल का हुआ ना, आज मेरी बर्थडे आपको पता होना चाहिए, 4 दिसंबर मेरी बर्थडे है। मैं कितने साल का हो गया हूँ ये मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए कि शाम को मैंने एक पोस्ट लगानी है कि बताएं मैं कितने साल का हो गया हूँ। और जो मेरी सही उम्र बताएगा, अपनी मुंतखब मेरी 32 किताबें हैं, 32 किताबों में से मुंतखब किताबों का सेट मैंने उनको देना है, इसलिए मैं कितने साल का हूँ ये तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। और जब मैं 40 साल का हुआ ना, तो मैंने सोचा कि कौन पीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, पता नहीं 60-70 साल तक कोई जिएगा नहीं जिएगा, तो मैं अपनी दास्तान तो लिख दूं ना जी। तो 40 साल का जब हुआ तो मैंने अपनी एक पूरी दास्तान लिखी, 600 सफ़े की, मेरी कहानी मेरी ज़बानी। उसमें पूरा मैंने अपने ददिहाल का पस मंजर, ननिहाल का पस मंजर, ये सारा लिख दिया। उसका खुलासा मैं 1 मिनट में बयान करता हूँ। वालिद साहब जलंधर के रहने वाले हैं और वालदा लुधियाना की। क़याम पाकिस्तान के बाद दोनों ने हिजरत की सिंध में, नवाबशाह के इलाके में। तो कलियम पर फिर ज़मीनें मिल गई, तो असल हम ज़मींदार हैं, अराई बिरादरी से। जो अराई हो ज़मीनें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अराइयों की ज़मीनें और घर अपना होता है। तो इब्तदाई तालीम मैंने वहीं हासिल की। फिर कुरान हिफ्स करने के लिए दारुल उलूम हुसैनिया शहदादपुर आया, कुरान हिफ्स किया और दौरा हदीस मैंने किया जामिया दारुल उलूम कराची से 1999 में। बुखारी शरीफ पढ़ी मौलाना तकी उस्मानी साहब के पास। मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकात, उनका पहला साल था बुखारी शरीफ बनाने का। तो सही मुस्लिम पढ़ी मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहीमहुल्लाह के पास।
اور اس کے بعد پھر تخصص الافتاء کیا دارالفتاء والارشاد مفتی رشید احمد صاحب جب حیات ہوتے تھے 2000 میں. 2000 کے بعد گریجویشن کی کراچی یونیورسٹی سے. تو 2000 کے بعد پھر جب ہم یہاں سے تخصص فقہ سے فارغ ہو گئے تو ان دنوں ضرب مومن ہوتا تھا جی. تو مجھے آفر ہوئی ادارے کی طرف سے, میں ضرب مومن میں بھرتی ہو گیا. جی. ٹھیک ہے. تو ضرب مومن, روزنامہ اسلام وہ اخبار ہیں کہ جنہوں نے بے شمار نوجوانوں کو جرنلزم سکھایا, جی. صحافت کا فن سکھایا. چنانچہ ہم نے بھی ساری چیزیں یہیں سے سیکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا بھی رہا, تو تدریس اور صحافت دونوں چلتی رہی. جی. یہ 4 سال تک میں نے ایسا کیا. 4 سال کے بعد 2005 میں نے سوچا کسی ایک شعبے کا انتخاب کر لینا چاہیے. چنانچہ میں نے اپنی ثواب دید پر میں نے جرنلزم کا باقاعدہ وہ ایک انتخاب کر لیا کہ مجھے اس شعبے میں جانا ہے. پھر 2006 میں ہی میں نے روزنامہ جنگ میں کالم لکھنا شروع کیا, روزنامہ اسلام میں. پھر 2005 میں نے پہلی کتاب لکھی اور پھر اس طرح لکھنے کا سفر جاری رہا. تو تقریباً 1200 مختلف اخبارات رسائل جلاد میں کالم لکھے, 32 کتابیں لکھی. 2018 میں پھر میرا یہ شوق ہوا کہ مختلف ممالک کا سفر کرنا چاہیے. تو اب الحمدللہ کوئی 35-36 ممالک ہو گئے جو میں دیکھ چکا ہوں. 2007 یا 8 میں جامعۃ الرشید میں 2 شعبے شروع ہوئے تھے, ایک کلیت الفنون, دوسرا کلیت الدعوہ. استاد محترم مفتی ابو لبابہ صاحب جن کو تخصصات کا استاد اور بابا آدم کہا جاتا ہے, تو انہوں نے یہ شروع کیے تھے. تو وہاں میں پڑھاتا بھی رہا. تو جرنلزم جب پڑھاتا رہا اور پھر سیکھتا بھی رہا, تو 2018 میں ہی میں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی, صحافت سے سیکھی. الحمدللہ بیسٹ سیلر کتاب ہے. اور آج بھی میں پڑھنے پڑھانے سے میرا ایک خصوصی شغف ہے. آن لائن بھی میں پڑھاتا ہوں اور مختلف موضوعات پر لیکچر بھی دے رہا ہوں. سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے. جی. مجھے آج بھی یاد ہے استاد جی کے ساتھ ہم اس وقت سے استاد جی کا ساتھ ہمارا تعلق ہے جب ہم درس نظامی میں پڑھتے تھے درجہ ثالثہ رابعہ میں, اور ہم چھوٹے چھوٹے مضامین لکھ کر استاد جی کو چیک کرواتے تھے. تو اسی کے ساتھ جس طرح آپ نے ضرب مومن اور اسلام اخبار کا ذکر کیا, تو وہ ایک پرنٹ میڈیا تھا. تو وہ اس پرنٹ میڈیا کو چھوڑ کر آپ نے یہ الیکٹرانک میڈیا, ویڈیوگرافی اور اسی طرح یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف کیسے شفٹ ہوئے؟ دیکھیں ہر دور کے نا اپنے تقاضے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معروف طریقہ تھا اپنی بات آگے پہنچانے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا. بلند پہاڑی پر جا کے لوگوں کو پکارا, لوگوں میری بات سنو. تو ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے. کسی زمانے میں دو بدو جنگ ہوتی تھی, ایک گھوڑوں کے ذریعے ہونے لگی, پھر تلواروں کے ذریعے ہونے لگی, پھر پسٹل کے ذریعے ہونے لگی, پھر ڈرون کے ذریعے ہوگی. تو پھر پہلے یہ لڑائی ہوتی تھی, پھر فضائی. آج کل جو ہے زمینی, فضائی, خلائی ہر اعتبار سے جنگ لڑی جاتی ہے. اس لیے طرح اپنا پیغام پہنچانے کے طریقے بھی مختلف ہیں. تو ایک ہی میڈیم کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. میں آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور کر دوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دور لکھنے کا نہیں ہے. لکھنے کا فن کبھی ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کبھی ختم نہیں ہوگا. لکھنا کسی نہ کسی صورت میں باقی رہے گا. دیکھیں آج بھی کتابیں لکھی جاتی, جتنے فیصلے وہ لکھ کر دیے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ویڈیو بنائے گا وہ اسکرپٹ اس کو لکھنا پڑے گا نا. ڈرامے جتنے بنتے ہیں سب سے پہلے ڈرامے لکھے جاتے ہیں. فلمیں جتنی بنتی ہیں فلمیں سب سے پہلے لکھی جاتی ہیں. خبر نامہ پہلے لکھا جاتا ہے. آپ جو کچھ بولنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے لکھا جائے گا. تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ لکھنا اور بولنا یہ دونوں آنا چاہیے. لکھنے کا فن آپ کو آئے گا, اسکرپٹ آپ اچھا بنا سکیں گے, اس پر ویڈیو بنائیں گے تو یہ ہوگی. تو اسی طرح ہم نے جب یہ سوشل میڈیا آیا تو ہم نے بھی حالات کے مطابق حالانکہ میں اور جیسے جاوید چودھری صاحب ہے نا, ہمارے دوست ہیں اور ہمارے بڑے ہیں, میں ان کو فالو کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں لکھنے سے میرا تعلق ہے, بولنے کا میں گھبراتے ہیں. میرا بھی لکھنے کا اصل ہے, بولنے سے میں گھبراتا ہوں. اور پہلا جب لیکچر میں نے دیا تو مجھے یاد ہے 2007 یا 2008 کی بات ہے, جب میں لیکچر دے رہا تھا میری ٹانگیں کانپ رہی تھی, ہاتھ ایسے کانپ رہا تھا. وہ جو ڈائس ہوتا ہے نا, میں نے ڈائس کو قابو کر کے پکڑ لیا. آپ نے کہا کہ ڈائس کیوں رکھا جاتا ہے سامنے؟ اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے. جب بچہ اپنی ماں کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے خطرے کی بات نظر آتی ہے یا اس کو خوف نظر آتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا بچہ کیا کرتا ہے,
ماں کا پہلو یہ پلو پکڑ لیتا ہے یا ماں کی انگلی پکڑ لیتا ہے یا ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. کیوں؟ اپنے خوف سے بچنے کے لیے, خوف کو ختم کرنے کے لیے. یہ جو ڈائس سامنے رکھا ہوتا ہے نا, اس کو پکڑنے سے انسان کا خوف کم ہو جاتا ہے. تو رفتہ رفتہ وہ دیکھیں, بولنا بولنے سے آئے گا, لکھنا لکھنے سے آئے گا. بولنے اور لکھنے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں معلومات, ذخیرہ الفاظ. جس کے پاس جتنی زیادہ معلومات ہے وہ اتنا بڑا رائٹر ہے, اتنا بڑا مصنف ہے, اتنا بڑا دانشور ہے. تو جو بولنا چاہتے ہیں اس کے لیے ذخیرہ الفاظ ہونا ضروری ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کانفیڈینس نہیں ہے بولنے کا. جب آپ کے پاس معلومات ہوگی نا تو معلومات سے بھی خود اعتمادی آتی ہے. اچھا جی, آپ کی ایک سیریز ہے آپ کے پیج پر, غازی منی ولاگ, جو کہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ کی جاتی ہے, بہت زیادہ وائرل بھی ہوتی ہے. تو یہ بتائیں کہ اس کا خیال آپ کو کیسے آیا اور وہ اس کا مواد آپ کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے, بہت اچھا سوال کیا. ہمارے گرو ہیں اس فن میں بھائی عبدالودود صاحب, تو انہوں نے وہ شروع کیا تھا. وہ ہر ایک کو کہتے تھے آپ بھی شروع کرو, آپ بھی شروع کرو, آپ بھی شروع کرو. ان کی بڑی اچھی خوبی ہے یہ, تو مطلب ہر ایک کا اچھا وہ چاہتے ہیں. تو ان کے کہنے میں نے سوچ رکھا تھا شروع کروں گا, تو سال ہو گیا. چاند رات تھی, عید رات تھی نا, بقرعید کی. تو میں بن ہاشم پر بیگم کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے گیا. تو بیگم نے اپنی چیزیں لینی تھی. میں نے کہا میں نے کیا لینا, میں باہر بیٹھ جاتا ہوں. تو باہر بیٹھا تو میرے ذہن میں آیا کہ یار کیوں نہ آج سے شروع کروں. تو باہر سے بن ہاشم کے باہر سے میں نے چیزیں وہ کی, چاند رات میں کیا کچھ ہوتا ہے, پھر راستے کی ویڈیو, پھر عید کا دن, پھر عید کیسے پڑی, عید والے دن کیا کرتے ہیں, کیا مشاغل ہوتے ہیں, کوئی سوتا رہتا ہے, رشتہ داروں کی. وہ ویڈیو میں نے بنائی 1 منٹ, کیا مجھے نہیں پتا تھا اس کو کیسے کرنا ہے. تو پھر میری بیٹی نے کہا کہ آپ ایسے کریں, یہ ویڈیوز ہے نا 1 منٹ کا وائس اوور کریں. وائس اوور کیسے کریں؟ پھر میں نے اس کو لکھا, ٹھیک ہے, وہ لکھا میں نے 1 صفحے کا, پھر اس کو وائس اوور کیا موبائل میں, پھر اس کو جوڑنا تھا. تو کیپ کٹ موبائل کے اندر ہی موجود ہوتا ہے, تو میری بیٹی نے اس کے مطابق اس کو جوڑ دیا. وہ میں نے لگایا تو وہ پہلا ہی 25,000 26,000 میں نے کہا یار اس وقت بہت کم محنت کرنی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ڈائریاں لکھی جاتی, بالکل ڈائریاں, روزانہ آپ نے کیا کیا. ہمارے تمام بزرگوں, بڑے لوگ جو کامیاب لوگ ہیں, ڈائریاں لکھتے رہے. میں نے 580 ڈائریاں لکھی ہیں, اور ڈائری میں اس وقت سے لکھ رہا ہوں جو مجھے لکھنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا تھا. وہ سب ڈائریاں میری موجود ہیں. ان ڈائریوں کی مدد سے میں نے اپنے آپ بھی لکھی. تو یہ بھی ایک ڈائری ہی ہے جو میں ڈائری اب بھی لکھتا تھا. اسی ڈائری کے جو اہم ترین چیز ہوتے ہیں اس کو اسکریپ میں آ جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اضافی چیز یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا اس کے لیے بے شرم ہونا پڑتا ہے کہ ہر چیز کی ویڈیو بنانا, ہر چیز کی ویڈیو بنانا کوئی اچھا بھی نہیں لگتا. لیکن چونکہ میرا یہ کہنا ہے, میرا ماننا ہے کہ جب فیملی ولاگنگ لوگ کرتے ہیں, عورتوں کی پیٹھ دکھاتے ہیں, ان کا سینہ دکھاتے ہیں, بے حیائی, فحاشی, عریانی دکھاتے ہیں, اس کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جب آپ ٹوپی دکھائیں گے, داڑھی دکھائیں گے, قرآن دکھائیں گے, علماء کرام کو دکھائیں گے, نیک کام دکھائیں گے, مطالعہ دکھائیں گے, کتاب پڑھتے ہوئے دکھائیں گے, قرآن پڑھتے ہوئے دکھائیں گے, نماز پڑھتے ہوئے دکھائیں گے, کیا یہ اپنا امپیکٹ نہیں چھوڑے گا؟ اس کا بھی امپیکٹ ہو. جیسے اس کے اثرات ہیں تو اس کے بھی اثرات ہیں. الحمدللہ اس کے ذریعے سے بے شمار لوگوں نے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا شروع کر دیا, بے شمار لوگوں نے کتاب پڑھنے کا شروع کر دیا, بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی شروع کر دی. کیونکہ 1 منٹ کے اندر پورا کوئی نہ کوئی پیغام دینا ہوتا ہے, مقصد کی بات کرنی ہوتی ہے. تو مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا, تو ہم اپنی اذان دے رہے ہیں, کوئی تو آئے گا نماز کی طرف. اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دکھلاوا ہے, جس طرح آپ نے تہجد کی نماز پڑھی اور آپ نے بیسیکلی آپ کی طرف سے تو ہو سکتا ہے کہ ایک پیغام جائے, ایک مثبت پیغام جائے, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہ دکھلاوا, اس پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. بالکل درست کہہ رہے ہیں, بہت سارے کام ثواب کی نیت سے نہیں کیے جاتے نا. وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھیں صدقے میں بہترین چیز ہے کہ ایک ہاتھ سے دے, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اصل تو یہی ہے, لیکن کبھی سریعام بھی دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو. تو نماز وغیرہ تو ہم پڑھتے ہیں, اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, ساری چیزیں اللہ کے لیے, لیکن ترغیب یہ ہے کہ دن کا آغاز یوں بھی ہو سکتا ہے. سر جی, آپ نے ٹوٹل اس وقت تک کل کتنی کتابیں لکھی, اور ان کتابوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کے نزدیک کون سی کتاب ہے؟ جی, میں نے کتاب کا آغاز کیا تھا 2005 میں سفر نامے سے. حرمین شریفین کا سفر نامہ لکھا تھا, اور وہ بھی اتفاقیہ لکھ لیا تھا. اور جب لکھ لیا اور اخبارات میں چھپا, اور وہ اتنا فروخت ہوا, اتنا فروخت ہوا, میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے 5 افراد میں عمرہ کیا تھا. میں نے, میرے گھر والوں نے, میرے والدین نے, میری چھوٹی بہن نے,
اس 5 کے اخراجات اس ایک کتاب کی رائٹنگ سے پورے ہو گیا. اور پھر کتاب لکھنے کا اصل تو یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا سے چلے جاتا ہے، لکھا ہوا باقی رہ جاتا ہے. جب کسی چیز کو آپ لکھتے ہیں اور وہ چھپ جاتی ہے تو ایک دستاویز بن جاتی ہے، تاریخ کے ساتھ اس کا رشتہ بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہماری چیزیں ہیں وہ ہو جائے، تحریری صورت میں آ جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے نفع بھی آتا ہے، رائلٹی ہوتی ہے کتاب کی. پاکستان میں تو 2000-3000 کا ایڈیشن ہوتا ہے، سال 2 سال میں نکلتے. پوری دنیا کے اندر 1 ملین 2 ملین اس طرح کتابیں چھپتی. کوئی ایک کتاب بھی لکھ لینا اس کی نسلیں کھاتی رہتی ہیں، اس کو ختم نہیں ہوتا. تو کتاب لکھنے کا آغاز یوں ہوا اور سلسلہ جاری ہے. سب سے جو بیسٹ کتاب تھی وہ میں نے شیخ اسامہ کی جب وفات ہوئی تھی 2011 میں ان پر لکھی تھی. شیخ اسامہ پر کوئی کتاب نہیں تھی، وہ کتاب بہت نکلی تھی، بیسٹ سیلر کتاب تھی. اب تو کتاب نہیں چھپتی. اور اس کے علاوہ فن صحافت پر کتاب ہے ماشاءاللہ، وہ بھی خوب نکل رہی ہیں. اب تو ساری کتابیں نکلتی ہیں. شروع میں دیکھو کہتے ہیں نا ہم لوگ مارکیٹ میں مصنف نہیں مصنف بکتا ہے، یعنی مصنف بکتا ہے، کتاب نہیں بکتی. جب تعارف ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو پرانی کتابیں ہوتی وہ شروع میں مجھے کتابوں کی رائلٹی نہیں ملتی تھی، 4-5 کتابوں کی رائلٹی نہیں ملی. جب ایک کتاب مقبول ہو گئی پھر ان کتابوں کی بھی رائلٹی ملنے لگی. تو اس طرح یہ لکھنے کا سفر آج بھی جاری ہے. ابھی میں سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور میری بڑی خواہش تھی کہ 2 کتابیں لکھوں. ایک یہ کہ پیدائش سے لے کے موت تک ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. چنانچہ پیدائش سے لے کے موت تک میں نے ایک کتابی سیریز شروع کی تھی، زندگی ایسے گزارے. اس سیریز کے تحت 5 کتابیں ہیں اور تقریباً 2400 صفحات لکھے گئے ہیں، وہ چھپ چکی ہیں. اور اب میری یہ خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک عام فہم انداز میں کتاب لکھی جائے. سر جی، آپ نے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا کی ایک تحریر پر آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں دن میں اتنے صفحے یعنی کہ 200-250 صفحے کچھ اس طرح کا آپ نے دعویٰ کیا تھا تحریر میں، جو بظاہراً ایک ناممکن لگ رہا تھا اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی آپ بنے تھے. تو وہ آپ کی طرف سے مبالغہ آری ہو گئی تھی یا آج بھی اسی دعوے پر قائم ہے؟ دیکھیں ایسے نا بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بسا اوقات جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں نا وہ الفاظ میں صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے یا اس پس منظر کو صحیح بیان نہیں کر سکتے. جیسے 2 سال پہلے میں نوابشاہ سے آ رہا تھا تو 2 بسیں آپس میں ٹکرائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور میں نے پولیس والے سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو 8 بجے کا ٹائم، تو انہوں نے کہا فجر کے ٹائم 2 بسیں آپس میں ٹکرائی ہیں. تو میں نے کہا کتنے لوگ تھے اس میں، تو اس نے کہا کہ یہ 300 کے قریب لوگ ہوں گے اور تقریباً 100-150 لوگ اس میں تو وہ مر گئے ہیں، کچھ زخمی ہو گئے ہیں. اب میں چونکہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، فیملی کو میں نے وہاں کہا کہ تو آئی میری ویڈیو بنا لے کہ 20 سے مل گئے. تو بعد میں یہ جب کراچی پہنچا 3 گھنٹے کے بعد تو ایک طوفان وہ تھا کہ بھائی ایک بس میں تو زیادہ 60-65 سیٹیں ہوتی ہیں، 2 میں ملا کے کل وہ ہوں گی، زیادہ تو نہیں ہوگی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بھی اس کا نہیں سوچا، مجھے اندازہ نہیں تھا کیونکہ میں نے بس میں بہت کم سفر کیا، ریل میں سفر کیا ہے زیادہ، یہ چھوٹی وینوں میں سفر کیا، تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا اور میں نے سوچا بھی نہیں کہ بس میں کتنی وہ ہوتے ہیں، کتنی سیٹیں ہوتی ہیں. تو میں نے ان کی بات پر اعتماد کر لیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں اپنے طور پر بھی اس کی تحقیق کر لیتا ہوں، سوچ لیتا ہوں کہ کیا ہے. باقی وہ جو کتابوں کا مطالعہ کیا وہ ایسا ہوا تھا، میں بیمار تھا، 10 دن چھٹی پر تھا، تو میری جو لائبریری ہے اس علاقے سے بڑی لائبریری ہے. تو بے شمار دیکھو مطالعہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بالاستیعاب پڑھنا، ایک ہوتا ہے سرسری پڑھنا، ایک ہوتا ہے کتاب کو دیکھ لینا. تو کتابیں جتنی تھی میں نے اس کی ترتیب لگانی تھی اثر نو، اور اسی طرح میں نے اس کو جھاڑ کے اور موضوعات کتابیں رکھنی تھی. تو میں ایک کتاب لکھتا تھا، اس کو دیکھتا تھا. دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ٹائٹل دیکھ لیں، بیک ٹائٹل دیکھ لیں اور مقدمہ پڑھ لیں، چند صفحات دیکھ لیں، اس کو الگ کر دیا اس موضوع پر ہے، اس موضوع پر ہے. تو اس طرح کر کے کچھ کتابیں بنتی تھی. وہ اس طرح سوشل میڈیا پہ جو شخص بھی وائرل ہوتا ہے یا اس کی اچھی ریچ ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے محبین بھی ہوتے ہیں اور دوسری طرف ناقدین بھی ہوتے ہیں، ہیٹرز بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ کے بھی بہت سارے محبین جہاں پر ہیں واقعی میں، لیکن دوسری طرف کچھ ناقدین لوگ بھی ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، ہیٹرز ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور وہ کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. شیخ سعدی شرازی ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، کسی نے اس کو پتھر مارا تو شیخ سعدی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو دوستوں نے کہا حضرت دیکھ تو لیں کون ہے، کیوں پتھر مار رہا.
शेख सादी ने कहा, दो बातें कही, बड़े काम की है। एक बात ये कही कि जो पत्थर मारने वाला या मेरा कोई दोस्त होगा या मेरा कोई जानने वाला होगा, गैर को क्या परी है कि चलते वो पत्थर मारे। दूसरी बात है कि हर पत्थर मारने वाले को, हर भौंकने वाले कुत्ते को अगर हम जवाब देने लग जाएंगे कि हम मंजिल खो देंगे या मंजिल में देर से पहुंचेंगे। इसी तरह जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपके लोग तारीफ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। बाज़ लोग तनकीद बराए इस्लाह होती है, बराए की सिर्फ तनकीद होती है। तो मेरा ये कहना है कि उनको जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर काबिल इस्लाह बात हो तो जरूर इस पर इस्लाह कर लेनी चाहिए, वरना आप चलते रहें तारीफ और एक वक्त आता है आपको तारीफ और तनकीद से फर्क पड़ता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि आप तारीफ और तनकीद से माबरा हो जाते हैं। उनको कहते हैं कि मेरे लिए तारीफ और तनकीद कोई हैसियत नहीं रखती। तो इसलिए हम जो वीडियो बनाते हैं या पॉडकास्ट करते हैं या सफर करते हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं बस कर रहे हैं। इसमें अगर किसी को फायदा होता है तो इस पर अल्लाह ताला की जानिब से है, अलबत्ता खामियां हैं, कमी कोताही है। जो चलेगा गिरेगा तो वही, जो कारोबार करेगा नुकसान तो उसी को होगा। तो 100% तो कोई भी पाक नहीं है, मासूम तो कोई भी नहीं है। तो इससे नहीं घबराना चाहिए, ना मैं घबराता हूँ ना मुझ पर असर होता है। इस मामले में इंसान को थोड़ा सा ढीठ भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपके बाहर ममालिक भी बहुत सारे असफार होते रहते हैं, सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं। तो आपने आज तक कितने ममालिक का सफर किया? और ये जो बाहर ममालिक का सफर करते हैं, ज़ाहिर है एक हैवी बजट आता है, तो इसमें ये सब अपने खर्चे से करते हैं या फिर आपके स्पॉन्सर्स भी होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने जितने ममालिक का सफर किया है तकरीबन सबका सफरनामा लिख दिया और इसका मैंने जवाब दे दिया है। उसका खुलासा ये निकलता है कि देखें, आज के दौर में सफर करना पूरा एक फन, एक आर्ट बन चुका है। अगर आपको वो फन और आर्ट आता है तो आप दुनिया भर के सफर कर लेते हैं। अगर आपको नहीं आता तो एक मुल्क में जाने से, घूमने से इतना अखराजात आएंगे कि आपकी कमर टूट जाएगी, आप कंगाल हो जाएंगे, दोबारा सोचेंगे भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो सफर करने का फन था, आर्ट था, मुख्तलिफ दोस्त अहबाब से जो फन करते रहे, जो ये सफर करते रहते, मसलन कासिम अली शाह है, जावेद चौधरी साहब है, मुफ्ती अबू लुबाबा साहब है और साथी है मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, उन सबसे सीख लिया। तो हमारे अखराजात ना होने के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर यूरोप के किसी इस्लामिक सेंटर से आपको बयान के लिए आ गया, वीजा वो भेज देते, वीजा की फीस होती है 10-12 हज़ार रुपये, आपने भर दी, ठीक है। वहां जाके आप बयान करते, यूरोपीय ममालिक में कोई चीज फ्री नहीं होती, बयान के आपको वो लोग अखराजात दे देते हैं। बाकी वहां पर आप होटल में ठहरेंगे, दूसरा हो सकता इस्लामिक सेंटर में के लिए जो मेजबान होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चाहने वाले, हमारे शागिर्द, हमारे मुहिद्दीन हर जगह होते हैं। तो वीजा होता है 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का। तो दूसरी बात यह है कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि मुझे दुनिया घूमने का शौक था, जब मैंने दीन फैलाने लग गया मैं, तो अल्लाह ताला ने दीन की निस्बत से दुनिया भी घुमा दी। हमारा मकसद दीन फैलाना होता है, लोगों को समझना होता है, खैर फैलाना होता है, उसकी निस्बत से अल्लाह ताला दुनिया भी घुमा रहे हैं। मकसद यही होता है कि उनसे कोई चीज सीख ली जाए। तो कहते हैं ना कि खुद मा सफा वदा मा कर दे, उन ममालिक में जो अच्छी चीजें होती हैं वो हम ले रहे हैं, जो बुरी चीजें होती हैं उस पर तनकीद है। सर जी, आपका एक तो जामिया से वजीफा है और इसके अलावा एक आपका किताबों का सिलसिला है, तो इसके अलावा भी किसी और कारोबार से आप वाबस्ता है? जिस तरह मसलन पेड प्रमोशंस वगैरह भी आपकी आती हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स को आप प्रमोशन देते हैं, तो ये जामिया के वजीफे और ये किताबों के सिलसिले के अलावा और क्या क्या आपके? देखो, मैं ये कहता हूँ कि ये जो दौर है ना, इंसान को अपनी कादल फक्र व यकून कुफ्रन, फक्र व फाका इंसान को कुफ्र तक ले जा सकता है। तो मैशत को मजबूत होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मैं 2 नौकरियां कर रहा हूँ, शुरू से। एक फुल टाइम नौकरी करता हूँ, दूसरा पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। प्रूफ रीडिंग का काम किया शुरू में, जब ये चीजें नहीं होती थी तो मकतबों में जाता था, जुमेरात को किताब लेके आता था, दारुल इशात और दूसरे इदारे मकतबे, तुम मैं कहता था प्रूफ रीडिंग के लिए कोई किताब है तो दे दो। एक सफ़े का 1 रुपया मिलता था, तो 300 सफ़े के लेके आते थे, 300 सफ़े मिल जाते थे। तो फारिग वक्त में रात को या किसी टाइम उठ के सुबह सवेरे हम प्रूफ रीडिंग करते थे। और एक मैं दिलचस्प वाकया सुनाऊं, ये दारुल कुरान वाले हैं लस वेला चौक पर, उनके मैं गया तो मैंने कहा कि कोई प्रूफ रीडिंग का काम हो तो दे। उन्होंने क्या आपको आती है? मैंने कहा हाँ आती है, रोज़नाम इस्लाम में ज़रब उम्मीद में काम करता हूँ, ये मैंने पढ़ के मैंने इफ्ता किया, मुफ्ती अबू लुबाबा साहब प्रूफ रीडिंग सिखाते थे। उन्होंने एक किताब उठा कर दे दी 700 सफ़े की थी, उन्होंने कहा प्रूफ रीडिंग करके दिखाए, मैंने एक सफ़ा करके दी, उन्होंने कहा ठीक है।
جمعرات کا دن تھا، جمعے کو ہماری ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے، ہم مولویوں کو ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے. تو میں رات کو کھانا وانا کھایا، میری شادی نہیں ہوئی تھی، بچے ابھی تھے نہیں. تو میں نے بیگم کو کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ مسودے کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے، تو تم پڑھتی جاؤ، میں مسودہ دیکھتا جاتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ پڑھتی جا رہی تو میں مسودہ دے، جب ہم تھک جاتے تھے چائے وائے پی لیتے تھے، کافی پی لیتے. ہم نے صبح فجر تک وہ کتاب، وہ 700 پیج تھے، ہم نے وہ اس کی پروف ریڈنگ مکمل کر دی. ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے ہم سو گئے. صبح 10 بجے ہم اٹھے تو میں نے میرے پاس 110 چھوٹی بائک ہوتی تھی، 110 وہ باب آدم کے دور کی وہ کھلاتی، یعنی پسماندہ بائک چلاتے ہیں. تو وہ میں نے اسٹارٹ کی اور میں گیا. جب میں وہاں پہنچا تو وہ ابھی دکان کھول رہا تھا 10:30 11 بجے. ہاں کیسے آئے؟ تو میں نے کہا پروف ریڈنگ کر رہے ہیں آپ نے پروف ریڈنگ کر دی؟ میں نے کہا جی ہاں. ان کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کھول کے دیکھی، پھر دوبارہ دیکھی، پھر دوبارہ یوں کر کے دیکھا. تو جتنے پیسے بنتے تھے نا، تو مطلب 1600-1700 روپے بنتے تھے، انہوں نے مجھے 2000 دے دیے. اس زمانے میں 2000 تنخواہ بھی نہیں ہوتی تھی، 1200 دو. تو میں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ تو مزے آ گئے. تو دوپہر کو میں نے بیگم کو کہا چل بھائی آج ہوٹل پہ جا کے خوب کھانا کھاتے، خوب کھانا وانا کھایا. 300-400 روپے بنے، قریب بہت سارے پیسے. تو شروع سے ہی الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. ہماری گاؤں میں زمینیں بھی ہیں، وہاں سے بھی آمدن آتی ہے، کتابوں کی رائلٹی بھی آتی ہے، اور بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ہر جگہ سے. اللہ کا شکر ہے. آخری سوال ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ساتھ آپ کے بہت سارے ولاگس میں بھی تصاویر ویڈیوز بناتی رہتی ہے، تو حضرت کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے جڑا؟ دیکھیں بہت ساری ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان سے جیسے جتنے بڑے بزرگ ہیں نا، الحمدللہ میرا سب کے ساتھ تعلق ہے. مولانا فضل الرحیم صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے، پیر مختار الدین صاحب کے ساتھ اچھا تعارف ہے، اور اسی طرح مولانا سیم اللہ خان صاحب کا ان کے ساتھ تعلق تھا، مفتی نعیم رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ بھی بہت اچھا مدد تعارف رہا. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے ہم نے پڑھی بخاری شریف، اور ہم شام کو جاتے تھے حضرت کے پاس، حضرت کی خدمت بھی کرتے تھے. پھر 2006 میں جب میں نے روزنامہ جنگ میں کالم لکھنے لگا، باقاعدگی سے آنے لگا. شیخ الاسلام صاحب آج بھی اخبار پڑھتے ہیں، اور یعنی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. ایک دفعہ میں گیا تو شیخ صاحب نے دیکھا کہ فلاں آپ کے کالم بہت اچھے آئے تھے، اور بہت خوشی کا اظہار کیا. پھر مجھے ایک بات کہی اور کہا کہ دیکھیں آپ اکیلے کالم نہیں لکھ رہے، یہ سمجھیں کہ یہ ایک طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور پھر کہا کہ ذکر و فکر کے نام سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب روزنامہ جنگ کے داخل صفحے پر بہت پہلے کالم لکھتے رہے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ یہ انداز اپنائیں. تو پھر وہ ذکر و فکر کتاب لی، ان کتاب کو دیکھا، اور بڑے لوگوں کی طرف سے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ بہت ساری مطلب پسند کیے جاتے ہیں ان موضوعات کو، کیونکہ ہم کالموں کے اندر بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک دینی نقطۂ نظر بیان کیا جائے، اس صحیح جو پوائنٹ آف ویو اس کو بھی بیان کیا جائے. تو الحمدللہ شیخ صاحب کے ساتھ تو بہت زیادہ محبت کا تعلق ہے، اور حضرت سے رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں ہم حضرت سے، اور وقتاً فوقتاً جانا ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ بھی حضرت کے یہاں جانا ہوتا ہے. اور میرے برادر نسبتی مفتی عبد الملک العتیق صاحب مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، تو شیخ الاسلام صاحب جب فیملی کے ساتھ جاتے ہیں یا ویسے بھی جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں مہمان وہی ہوتے ہیں، میزبان وہی ہوتے ہیں ان کے. تو سبھی بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے ماشاءاللہ. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ انٹرویو میں ہمارے ساتھ میرے استاد محترم مولانا انور غازی صاحب موجود تھے. حضرت کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے وقت دیا انٹرویو کے لیے. آپ نے ان کی زندگی کے بہت سارے تجارب انہوں نے آپ کے سامنے بہت ہی کم اور مختصر سے رکھے ہیں. وہ تو ایک بہت ڈیٹیل انٹرویو ہوتا ہے جس میں حضرت کے تجارب ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک چھوٹی سی سائیکل سے شروع کر آج حضرت کا کیا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا. حضرت ہمارے محبین کے لیے کچھ آخر میں پیغام دینا چاہیں گے، جو لوگ نئی نئی صحافت سیکھ کر اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ دیکھیں میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جھجکے مت. کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی کام کرنے سے شرمائے مت، جھجکے مت. بولنے کا ذوق ہے تو بولیں، لکھنے کا ذوق ہے تو لکھ لیں، کاروبار کا ذوق ہے تو کاروبار کریں. زندگی مختصر ہے، جو کر سکتے ہیں کریں. ولا یخافون لومۃ لائم، کس کی پرواہ مت کریں. بہت شکریہ سر جی، آپ کو جزاکم اللہ خیرا.